नाज़रीन, इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है और इस्लाम ने जो है इंसानों के हकूक़ जो है उनको तयन कर दिया है कि किस तरह उन हकूक़ को, उन रूल्स को फॉलो करते हुए जो है हम अपनी सोशल लाइफ जो है बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं और जो हमारा मुआशरा है उसमें हम किस तरह से अपने मुआशरे के जो मामलात हैं, अपने मुआशरे को किस तरह से बैलेंस रख सकते हैं। दो तरह के हकूक़ हैं, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद, और इस सेगमेंट में हम हकूक़ुल इबाद के बारे में जो है जानेंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि हकूक़ुल इबाद से मुराद वो हकूक़ हैं जो इंसानों के, बंदों के जो हकूक़ हैं उनको अदा करना मुसलमानों पर, इंसानों पर फ़र्ज़ है कि इंसानों के क्या हकूक़ हैं। और इसके अलावा हकूक़ुल इबाद में इंसानों के साथ साथ जो है हमारे तमाम जो पहलू हैं हम उसमें देखेंगे कि और किन किन के क्या क्या हकूक़ हैं, हमारे हमसायों के क्या हकूक़ हैं, हमारे वालिदैन, हमारे ऑफिस के एनवायरनमेंट में, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं वहाँ के लोगों के क्या हकूक़ हैं, जानवरों के, मुसाफिरों के, हर इंसान के हकूक़ के बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अलामा पीर सैयद वसीमुल हसन नकवी अल हुसैनी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। अलामा साहब, आपको वेलकम करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। जी आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ। अलामा साहब, आप किससे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी अलामा साहब, हम हकूक़ुल इबाद की बात कर रहे हैं और हम सब ये जानते हैं कि ये भी इरशाद है कि अल्लाह ताला जो है अपने हकूक़ तो माफ़ कर देगा, लेकिन अगर हमने किसी इंसान के साथ ज़्यादती की है, हकूक़ुल इबाद में हम लोग पीछे रहे हैं और किसी इंसान का दिल दुखाया है, नाइंसाफ़ी की है, उसके हकूक़ अदा नहीं किए हैं, तो वो तब तक माफ़ नहीं होंगे जब तक वो इंसान हमें माफ़ नहीं कर देता। तो इस पर रोशनी डालिएगा कि हकूक़ुल इबाद की क्या अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी आपका। आपने आज बड़ा अहम टॉपिक जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं। यकीनन हकूक दो किस्म के हैं, एक हकूकुल्लाह है, दूसरे हकूकुल इबाद हैं। और जो मखलूक के हकूक हैं और खालिक के हकूक हैं, तो पहली बात तो ये हमें समझ लेनी चाहिए, ये जो हमारे तासुर बन चुका है कि अल्लाह पाक जो है वो माफ तो कर ही देगा, ये हमारी चॉइस नहीं है ना। माज़अल्लाह अल्लाह पाक इस बात पे मजबूर है कि वो हमें माफ करेंगे, उसके पास माज़अल्लाह गुचारा नहीं, वो अपने फजल से अगर चाहे तो। ये बुनियादी बात ये है। हमें उस हवाले से भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ो मारूज करते रहना चाहिए, उसकी तौफीक मांगते रहना चाहिए। और वो अल्लाह अगर चाहे, अपनी उसकी मर्जी है, चाहे तो माफ करे, चाहे तो ना करे, लेकिन हमारा क्योंकि उसके फजल और रहमत पे यकीन है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गजब पे गालिब है। उस रहमत के सहारे हमसे जो जाने अनजाने में गलतियां, कोताहियां और हकूक में अदा करने में हमसे सुस्तियां होती हैं, तो आप अपना अल्लाह अपने फजल से अगर चाहेगा तो यकीनन मुआफ कर देगा। ये है हमारा तसव्वुर। दूसरी रह गई बात हकूकुल इबाद की। हकूकुल इबाद में मखलूक के हकूक जो हैं, जैसे आपने कहा कि वो बंदा माफ करेगा तो ही माफ होंगे, यकीनन ऐसा ही है कि जब रोज़े क़यामत जब हम पेश होंगे अल्लाह की बारगाह में, तो जो हमने दीगर के हकूक गस्ब किए होंगे और उनके हकूक को मारा होगा और अपनी फराइज को सर अंजाम नहीं दिया होगा, तो वो हमें बंदे से ही माफी मांगनी पड़ेगी। और बंदों के हकूक में सबसे पहला हक जो है मखलूक में से, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है उनके हकूक हैं, और उसके बाद वालिदैन के हकूक हैं। मखलूक में से जो हमारे रिश्तों के हवाले से है, वो वालिदैन के हकूक सबसे फायक हैं। वालिदैन में माँ और बाप दोनों के हकूक आते हैं। हमारे यहाँ आमूमी तौर पे लोग जो हैं वो माँ के हवाले से बहुत बात करते हैं, और यकीनन माँ जो है ज्यादा मोहब्बत के हकदार है, माँ से ज्यादा जो है वो मोहब्बत होती है। लेकिन हकूक में दोनों के अलग-अलग से हकूक हैं। माँ और बाप दोनों का जिक्र आता है। जब बख्शिश की दुआ मांगनी है तो दोनों के लिए, जब उनके हमने खिदमत करनी है तो दोनों के लिए करनी है। हम ये नहीं कर सकते कि हम माँ के हकूक का ख्याल रखते हुए बाप के हकूक को भूल जाएं, या बाप के हकूक का ख्याल रखते हुए माँ के हकूक को भूल जाएं। दोनों के हकूक जो हैं बहसीयत औलाद हमें अदा करने हैं। बिल्कुल अहमद साहब, जैसे आप वालिदैन के हकूक़ की बात कर रहे हैं, तो वालिदैन जो हैं वो आपका असासा होते हैं, उनकी वजह से आप जो है काबिल इंसान बन पा रहे होते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जब लोग बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख जाते हैं तो वालिदैन को उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहे होते। जिस तरह हदीस में भी है कि वालिदैन को उफ तक ना कहो, लेकिन हम देख रहे होते हैं कि उन्हीं वालिदैन के साथ मारपीट की जा रही होती है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा होता है। अगर कुछ लोग ये नहीं करे तो चले
وقت نہ دینا تو ایک وہ ان کا حق ہے, ان کا ہمارے وقت پر بھی حق ہے, اور اگر ہم اپنی مصروفیت کے باعث وہ حق ادا نہیں کر پا رہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو اتنے سارے کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں جس میں بچے جو ہے اپنے والدین پر تشدد کرتے ہیں جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے یا ویسے بھی. تو اس پر آپ ذرا روشنی ڈال دیں کہ ایسے بچوں کو آگے آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے, اور والدین جو اتنی بڑی نعمت ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اور سلوک جو ہے ہمیں اپنانا چاہیے. اس میں بنیادی بات یہ ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں, اور یہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں بلکہ شریعت کی روشنی میں اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہوگا جو اپنے والدین پہ تشدد کرتا ہے مینٹلی یا فزیکلی. وہ اس کی بدبختی اور ذلت کی علامت ہے. دنیا کے اندر ہر گناہ کی سزا اللہ مؤخر اپنے فضل سے کر دے گا, لیکن والدین کی کو تشدد اور ظلم کرنے والا دنیا میں ذلیل ہو کے جاتا ہے. اور یہ ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں. والدین کے حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رب ذوالجلال کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اس کے فرض قبول نہیں کرتا اللہ, اگر وہ نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج کو جاتا ہے, عمرے کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, لیکن اگر اس کے والدین ماں یا باپ کو وہ ناراض رکھتا ہے. تشدد کرنا تو بات کی بات ہے, صرف وہ ناراض ہیں. اگر والدین ناراض ہیں تو اس کی فرض عبادت بھی قبول نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ تشدد کرنا, اور ان کو اس پہ تو اگر شرعی طور پہ دیکھیں تو وہ شخص جو اپنے والدین پہ یہ اس بات ہے جی ہمیں جائیداد لینی ہے, ہمارے وراثت کا حق دے, سب سے بڑی غلطی تو یہی ہے کہ اس کی وراثت کا حق اولاد کا بنتا ہی نہیں ہے. جب تک بچے نابالغ ہیں باپ اور ماں جو ہے ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں. بلوغت کے بعد کوئی بچہ اپنے باپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میری وراثت کا حق دے, کیونکہ وراثت کا حق جو ہے وہ باپ کے مرنے کے بعد منتقل ہوتا ہے. یہ ہم نے نیا ایک طرح ڈال دی ہے کہ جی میں بڑا ہو گیا, میری شادی ہوگا, مجھے میرا حق دیں. کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے. بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو بوڑھا تھا, اور وہ اس کا بیٹا اس کو خرچہ نہیں دیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے شکایت لگائی, بڑی طویل حدیث ہے. تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کو بلایا, ایک روایت میں اس کے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا تمہارا باپ یہ شکایت لے کے آیا ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اپنے بھی خاندان ہیں, یہ میرا مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون سا تمہارا مال جو تم کما رہے ہو, جو تم کماتے ہو, یہ تمہارا نہیں تمہارے باپ کا ہے. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میرا کون سا؟ فرمایا جو تمہارے اولاد کمائے گی وہ تمہارا ہوگا. تو یہ ہم نے الٹ کر دیا شریعت کو. بالکل بالکل. علامہ صاحب یہاں وقت ہو رہا ہے مختصر سے وقفے کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور وقفے کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے والدین کے حقوق کے حوالے سے, اور علامہ پیر سید وسیم الحسن نقوی الحسینی صاحب اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈال رہے تھے. علامہ صاحب اسی سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں, اور جیسے کہ ہم نے بات کی کہ والدین کی, آپ نے وراثت کی بھی بات کی ہے کہ جو کمائی ہے بچوں کی وہ بھی والدین کا ان پر حق ہے. اس پر ذرا وضاحت کر دیں. بالکل ایسا ہے, کیونکہ باپ کا جو حق ہے یا ماں کا حق ہے ان کے بچوں کے ذمے ہے. جس طرح نابالغ بچے ہوں تو مینٹیننس جو ہے, اخراجات جو ہیں, نان و نفقہ جو ہے وہ باپ کے ذمے ہے. اس سے جب باپ بوڑھا ہو جائے تو بچوں کے ذمے یہ ہے کہ وہ اس کے ذمہ داری لیں اور پورا خیال رکھیں. بلکہ باپ کے جو ہے وہ ان کے مال پہ باپ کا حق ہے کہ باپ ان کے مال میں سے جتنا چاہے جیسے چاہے لے سکتا ہے. تو یہ اسی طرح شریعت نے یہ بیان کیا. ہمارے ہاں یہاں الٹ ہو چکا کہ بچے نابالغ ہوں تو باپ کے ذمے ہے, شریعت یہی کہتی ہے. لیکن جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جب شادی ہو جاتی ہے, تو پھر اپنے ہی باپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں وراثت کا حق دو. یہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ جو باپ ہے وہ اپنے ذاتی طور پہ اپنے چاہے تو اپنے بچوں کو تحفہ دے سکتا ہے, گفٹ کر سکتا ہے, ہبہ کر سکتا ہے, لیکن بچے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. اور والد جو ہے وہ اپنے بچوں سے ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے اور حق بھی رکھتا ہے. بالکل. علامہ صاحب جی جیسا آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وراثت حق بنتا ہے. علامہ صاحب جیسا آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو مرد حضرات اسپیسیفکلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس سے کہ ہمیں جو ہے وراثت میں حصہ دے دیا جائے, اور اس پر بہت سارے جو ہیں معاملات اور کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور کہ بچے جو ہیں انہوں نے کیس کر دیا ہے یا والدین کے ساتھ اس طرح
کے تشدد والے معاملات زیادہ تر رپورٹ اسی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ وراثت پہ پہلے سے حق مانگتے ہیں. اسلامی تعلیمات کو اگر ہم فالو کریں تو یہ ہمارے جو معاشرے کے اتنے زیادہ مسائل ہیں وہ جنم ہی نہ لیں. اگر ہم اسلامی اقتدار کو ان کے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے اپنے پیرنٹس کے تمام جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں تو پھر اس طرح کا معاشرے میں بگاڑ بھی نہ ہو. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ اسلامی تربیت نہیں ہے. ہم نے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ دنیا میں صرف پیسے کمانے کے لیے ہے. ہمیں حقوق و فرائض میں نے کہیں نہیں پڑھا یہ آکسفورڈ کے سلیبس میں, کیمبرج کے سلیبس میں کہ جناب یہ کمپیوٹر ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس کر لیا تو کہیں میں نے نہیں پڑھا کہ آپ نے والدین کی یہ خدمت کرنی ہے. کہیں نہیں پڑھا کہ آپ نے بڑوں کا حیا کرنا ہے. کہیں نہیں پڑھا کہ آپ نے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے. اپنی بیوی کے حقوق کا نہیں پڑھا, خواتین کے حقوق کا نہیں پڑھا, جانور کے حقوق کا نہیں پڑھا. تو یہ تو ہمارے سلیبس میں آنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے تعلیمی نصاب میں سے یہ چیزیں نکال دی گئی ہیں. ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے حقوق اور عورت کے مرد کے حقوق اور ان کو بھی اس طرح ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. علامہ صاحب جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے نصاب سے یہ چیزیں جو ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے تو اس پر جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ کیا انیشیٹو لے رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے علماء نے ہی جو ہے آگے ہمارے دینی اقتدار جو ہیں, ہمارے جو روایات ہیں دینی اسلام نے ہمیں اتنے سارے حقوق بھی بتائے ہیں اور بھی جو ہمارا دینی پہلو ہے, ہمیں زندگی کس طرح سے گزاری ہمارے نصاب سے نکالا جا رہا ہے. تو اس میں علماء کرام کیا انیشیٹو لے رہے ہیں؟ علماء کرام نے اس پہ بڑی آوازیں اٹھائی ہیں. اس پہ اخبارات پہ کالم لکھے گئے ہیں, سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ. آپ کے پروگرام میں میں نے کتنی دفعہ پہلے یہ بات کر چکا ہوں اور آپ کے ماشاءاللہ جتنے اچھے پروگرام اس حوالے سے سینسٹیو ٹاپکس پہ آتے ہیں اور اس میں ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں. لیکن علماء آج بھی اگر آپ دیکھ لیجئے جو شخص دینی ذہن رکھنے والا ہوگا وہ اپنے حقوق و لباس میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. آج تک میں نے نہیں یہ پڑھا کہ کسی قاری صاحب نے, حافظ صاحب نے, عالم صاحب نے, دینی ذہن رکھنے والے نے اپنے والدین کے ساتھ یہ بدسلوکی کی ہے. علامہ صاحب میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں نصاب کی آپ نے بات کی ہے تو میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ایسی نشست بٹھائی جائے جس میں ہمارا جو اسلامیات ہے اور دیگر جو ہمارے اسلامی کتب ہیں اس کا سلیبس ڈیسائیڈ کیا جائے, علماء سے اس پہ مشاورت لی جائے کیونکہ علماء کرام بھی ہمارا اساتذہ ہیں, انہوں نے ہی ہمارے دین کو آگے پھیلانا ہے اور جو ہماری دینی اقتدار ہیں ان کو جو ہے اس معاشرے میں جو ہے اس کو لے کر چلنا ہے. ہماری جو اگلی جنریشن ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری کیا دینی اقتدار ہیں, ہمارے مہمانوں کے کیا حقوق ہیں, یا ہماری پرسنل لائف میں جو پرائیویسی ہے دوسروں کی اس میں اس کے کیا حقوق ہیں, کسی انسان کے, مسافر کی کیا حقوق ہیں, راہدار کی کیا حقوق ہیں. تو بچوں کو جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو اگلی جنریشن کو کیا علم ہوگا؟ ابھی بھی ہم لوگ بچے جو ہیں کچھ نہ کچھ فالو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس چیز کو پڑھتے آ رہے ہیں. لیکن اگر ہم آج کل کی جس طرح آپ نے بات کی ہے تو سلیبس میں یہ نصاب میں یہ چیزیں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں. جی آپ درست کہہ رہی ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے ماڈریشن کے نام پہ, ترقی کے نام پہ ہم اپنے دینی اقدار سے دور ہو رہے ہیں. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم اور ماڈرن ایجوکیشن نہیں لینی چاہیے. جتنی دینی تعلیم ضروری ہے اتنی ہی دنیاوی تعلیم ضروری ہے. لیکن ہم نے اس کو اپنے ایک بچے کو بنانا کیا چاہ رہے ہیں, یہ انفارچونیٹلی ان اناؤنسڈ ایک ایجنڈا داخل کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں یہ لانچ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ مار کے نام پہ جی مار نہیں پیار, اور بچوں کے ذہنوں سے ٹیچر کا وہ تقدس ختم کر دیا گیا ہے. حالانکہ اس شریعت کے اندر مارنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے اور تھوڑی سی تادیبی کارروائی ہو بھی جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن میں نے خود دیکھا کہ ٹیچرز کو جناب عدالتوں میں کھڑا کیا جا رہا ہے, کمپلینٹس آ رہی ہیں, ان پہ جو ہے نا وہ کرمنل کیسز فائل کیے جا رہے ہیں. وہ کیا ہم بچوں کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. علامہ صاحب جس طرح آپ نے اساتذہ کی بات کی ہے یہ کرنا چاہیے. اسی طرح ہم نے بچوں کو والدین اپنے حقوق بتاتے ان کو یہ بھلا ہی دیا ہے کہ والدین کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. اب ہم نے تعلیمی نصاب سے سارے اس چیز کو ختم کر دیا ہے. بالکل. علامہ صاحب جی, علامہ صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ ہم اساتذہ کو جو ہے عدالتوں میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں, ان پہ کیسز ہو جاتے ہیں, تو ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں تو دین اسلام میں اساتذہ کے کیا حقوق ہیں اس پر روشنی ڈال دیں. جی اساتذہ کے تو اتنے حقوق ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا میرے دنیا میں 2 باپ ہیں,
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ انسان کے دنیا میں 3 باپ ہوتے ہیں. ایک وہ جس کے گھر میں وہ جنم لیتا ہے, دوسرا وہ جو اس کو اپنی بیٹی دیتا ہے, اس کا سسر, اور تیسرا وہ جو اس کا استاد ہوتا ہے. تو اس کو باپ کے درجے میں رکھا گیا. اس سے بڑی رسپیکٹ کیا ہوگی؟ کیا آج کے طلباء, کیا آج کا تعلیمی نصاب ایک ٹیچر کی یہ حیثیت بتاتا ہے؟ ہم نے تو یونیورسٹی, کالجز میں, اسکولوں میں ہم جب پڑھتے تھے تو یہ بالکل اس سے الٹ کام تھا. آج بدقسمتی کے ساتھ ٹیچر کو ایک دوست جتنا بھی اس کو عزت نہیں دی جاتی, اور اس کو بالکل ایک بے معنی کر دیا گیا, اور ریاست کے ایسے قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ ٹیچر بیچارہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ سختی سے بات بھی نہیں کر سکتا. حالانکہ یہ سختی اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے. ہم نے جو اپنے استادوں کی مار کھائی ہوئی ہے, ان کی سختی سے آج ہم جو یہاں پہنچے, اللہ کے فضل اور استاد کی مہربانیوں سے ہے. بالکل, استاذہ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. ایسی آوارہ زندگی سکھائی جا رہی ہے ماڈریشن کے نام پہ. بھئی ماڈریشن کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اپنے بڑوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ماڈریشن کا ہرگز مطلب نہیں ہے, یا حقوق کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے حقوق کو لیتے ہوئے. بالکل علامہ صاحب, ہمارا دین سب سے زیادہ ماڈرن دین ہے. اگر ہم دیکھیں تو اسلام نے ہمیں ہر چیز سکھائی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے انبیاء کرام کی بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں, جو دنیا میں انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں. تو دین اسلام جو ہے وہ قطعاً ماڈرنائزیشن کو جو ہے وہ یہ نہیں کہتا. اسلام کا ماڈرنزم تو یہ ہے کہ جب عورت کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, وہاں بیٹی کو کھڑے ہو کے میرے نبی نے ماتھا چوما. جب عورت کے پاس کوئی حق نہیں تھا جینے کا بھی, اس وقت میرے نبی نے اور شریعت نے, اسلام نے اس کو وراثت کا حق دیا. جب کسی بیوی کو ایک وقت میں ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو گھر میں رکھا جاتا تھا, اس کو لمیٹائز کر دیا گیا. میکسیمم آپ کنڈیشنلی 4 تک کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ اسلامی حقوق کے اندر وراثت کا, ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی. ان کی بڑھاپے میں ان کے جو ہے مینٹیننس کی ذمہ داری اولاد پہ ڈال دی گئی. اس سے بڑی ماڈریشن کیا ہوگی کہ عورتوں کو جو ہے وہ ہر معاملے میں شامل کیا گیا. بزنس وومین, دا فرسٹ مدر آف دا بلیور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, شی واز دا بزنس وومین. اس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واز اے جیورسٹ, فقیہہ تھی, ان سے لوگ آ کے دین سیکھتے تھے, تعلیم لیتے تھے. تو یہ اس سے بڑی ماڈریشن کیا ہوگی؟ آج ہم نے وہ ماڈریشن رکھی ہے جو عورت کو ایک کھلونا بناتی ہے. جو اسلامی ماڈریشن ہے وہ اس سے بہت, وہ عورت کو حقوق دیتی ہے, عورت کو عزت دیتی ہے, عورت کو رسپیکٹ دیتی ہے. بالکل علامہ صاحب, ہمارے جو لوگ باہر یہ موومنٹس چلا رہے ہوتے ہیں کہ خواتین کو حق دو, اور اس طرح کی اور بھی خواتین سے ریلیٹڈ جو ہے موومنٹس چل رہی ہوتی ہیں, لیکن دین اسلام نے جو ہے خواتین کو تو آج سے کتنے سالوں پہلے جو ہے وہ تمام حقوق جو ہے دے دیے ہوئے ہیں, اور اسلام جو ہے وہ ماڈرن دین ہے. لیکن ہم جیسا ہم استاذہ کی بات کرتے ہیں, اور آپ نے بتایا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے اس طرح سے رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے واقعی یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ اب استاد کی اس طرح سے عزت نہیں کی جا رہی ہوتی. ایک استاد کا جو مقام ہے اس کے اکارڈنگ اس کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور ہمارے والدین کو بھی اس میں رول ادا کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جو استاد ہے اس کا کیا مقام ہے, اس کا کتنا رتبہ ہے. اصل میں نا یہ تعلیمی نصاب ہے, والدین سکھائیں, ٹیچر سکھائیں, لیکن ہمارے تعلیمی نصاب اور ہمارا رویہ کیا ہے کالجز, یونیورسٹیز میں, اسکولوں میں؟ ہم نے استاد کو ملازم سمجھا ہوا ہے. استاد ملازم نہیں ہوتا, استاد ایک منصب کا نام ہے. ہم اس منصب کا خیال رکھنا ہے. اشفاق احمد صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے ایک دفعہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے غالباً جرمنی میں, اور وہ پاکستان, انہوں نے جرمنی میں ایک دفعہ وائلیشن کی ٹریفک رولز کی. جب کورٹ میں کیس گیا تو کورٹ نے جب پتا چلا کہ یہ ٹیچر ہے تو کورٹ کھڑی ہوگی, ان کو رسپیکٹ دی. اس طرح ہم نے ہزاروں مثال, کیا اسلام جو عزت دیتا ہے, ہم نے اپنے بچوں سے وہ چیزیں چھین کے ان کو ایک ایسی سوچ دے رہے ہیں کہ جو انفرادیت کی طرف لے کے جاتی ہے کہ میرے بھی حق ہیں, میرا بھی کچھ ہے. بھئی تمہارا کیا ہے, تمہارے نابالغی تک تمہارے حقوق والدین پورے کریں گے, اور جب تم بالغ ہو جاؤ گے تم نے والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. ہم نے اس کو الٹ کر دیا. ہم نے اپنے بہنوں کے حقوق کو جو ہے وہ اسلام کی طرف دیکھے. تو آج ہم جہیز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ قانون کیوں نہیں بنایا؟ یہ تو قانون بنا دیا گیا کہ جناب کھانے جو ہیں وہ 1 سے زیادہ 1 ڈش پہ ہونا چاہیے. یہ قانون کیوں نہیں بنتا کہ جس دن بیٹی کا نکاح ہو اس کو جو ہے اگر باپ نہیں ہے تو اس کو وراثت کے کاغذات ساتھ دیے جانے چاہیے بھائیوں کی طرف سے. بالکل, اور علامہ صاحب یہ ایکسپیکٹیشنز کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جو خواتین ہیں, خاص طور پر جو بہنیں ہیں, وہ اپنی وراثت کا حصہ چھوڑ دیں کہ تمہیں جہیز دے دیا, ہم نے اپنا جو کام ہے وہ پورا کر دیا, یا یوں ٹونٹ کر کے کہا جا رہا تھا تمہیں جہیز دے دیا, تم کس چیز کی وراثت کا حصہ مانگتی ہو. قسمتی سے یہ ہمارا کلچر بنا ہوا ہے, ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے.
اگر وہ جہیز دیتا ہے، جہیز ایک گفٹ کی صورت ہے، بھائی دے، بہن دے، جو بھی دے، وہ گفٹ ہے، وہ وراثت نہیں ہے. وراثت کے الگ سے ایک قانون اور اصول بنائے گئے ہیں. اگر وہ جہیز دے رہا ہے تو اپنی خوشی سے دے رہا ہے، وہ اسلامی طور پر اس کو وہ باؤنڈ نہیں ہے. اسلامی طور پہ شریعت نے اس کو وراثت میں اس کو حق دیا ہے. تو وراثت بھائی وراثت کا کیوں نہیں دے رہی؟ یہ کیا تصور ہے کہ جی میں معاف کر دے گی؟ بھی کیوں معاف کرے گی؟ تمہارے ذمہ تم اس کے پیش کرو، ان کو دو، اس کا حق ہے. اور جو وراثت کا حق نہیں دے گا روزے کے ہم اس کو دینا پڑے گا. اسی طرح بہنوں کے، بیٹیوں کے، بیوی کے، عام خواتین کے حقوق ہیں. جیسے آپ نے مثال، ہم پہ تو جانور درختوں کی بھی حقوق ہیں. بالکل جانوروں کے حقوق کی اگر ہم بات کریں علامہ صاحب تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں جانوروں پہ اتنا اوور لوڈ ڈالا ہوا ہوتا ہے، ان کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہوتا ہے، ان پر تشدد بھی ہو رہا ہوتا ہے. اب تو بہرحال تنظیمیں بن گئی ہیں جانوروں کے حقوق کے حوالے سے، لیکن دین اسلام نے بہت پہلے جو ہے یہ حقوق ہمیں سکھا دیے ہیں کہ ہمارے گھر جانور جو ہیں ان کو ہمیں کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. ایک خاتون جو ہے اس نے ایک کتے کو جو ہے پانی پلایا اور اس کی بخشش صرف اسی بنا پر ہو گئی کہ اس نے اس جانور کو جو پیاسا تھا اس کو پانی پلایا. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو آپ نے درخت سے ٹہنی توڑ کے قبر پہ رکھی تو فرمایا کہ اس قبر میں ایک عورت کو عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب کی وجہ جو میرے نبی علیہ السلام نے بتائی وہ یہ تھی کہ اس نے ایک بلی کو کمرے میں بند کر دیا تھا اور اس کو عذاب نہیں کرتی تھی، نہ اس کو کھانا دیتی تھی. اس بلی کو قید کرنے کی وجہ سے اس عورت کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اسی طرح دوسری مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ واپس آ رہے تھے جہاد سے تو آپ نے فوج کا رخ موڑ دیا اور وہاں پہ ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے یہاں سے بندوں کو نہیں گزر دینا، اس کا رخ موڑ دیا. عرض کیا سب ماجرا کیا؟ پتا چلا آگے ایک کتیا نے بچے جنم دیے ہوئے تھے اور وہاں کتیا اپنے بچوں کے ساتھ تھی تو میرے نبی نے فوج کا سارا رخ موڑ دیا تاکہ اس کے بچے ڈسٹرب نہ ہوں. ہمارے ہاں یہ چیزیں ریاستی قوانین سے اور اسلامی اور جو تعلیمی نصاب ہے اس میں آنی چاہیے. بالکل آنی چاہیے، بچوں کو اویئرنیس ہو. علامہ صاحب تربیت چھوڑ دی ہے. بالکل بالکل ہم نے تعلیم دی ہے، دے رہے ہیں، اس پہ فوکس کر رہے ہیں، لیکن تربیت پہ نہیں فوکس کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات بچے بہت پیار کرتے ہیں جانوروں سے، لیکن کچھ بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں، ان کو تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس طرح کی چیزیں جو ہیں نصاب کا حصہ ہو جائیں، ان کو روزمرہ کی بنا پر کچھ نہ کچھ دینی پوائنٹ آف ویو سے سیکھنے کو ملے تو یقیناً جو ہماری یوتھ ہے، ہماری جو اگلی نسلیں ہیں، ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جو حقوق کی بات جو ہے باہر کے ممالک کر رہے ہیں، ہمارے دین نے بہت پہلے ہمیں سکھا دی ہیں. ہر انسان کے، جانوروں کے، مسافروں کے، پرندوں کے، ہر چیز کے جو ہے ہمیں حقوق سکھا دیے گئے ہیں. بس اس پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. علامہ صاحب میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسلامی تعلیمات میں معافی اور صلح کو کس طرح سے پروموٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ آپس میں اگر اختلافات ہیں تو معافی ہو جاتی تھی، یا جو گھر کے بزرگ ہیں یا جرگہ بلایا جاتا تھا، یہ جو بھی تھا اس میں صلح صفائی کر دی جاتی تھی. لیکن اب جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے خرابی کی طرف جا رہے ہیں. جی بالکل، اس میں جو معاف کرنا اور صلح کرنا یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے کہ ایک بندہ ایک مخلوق میں سے اگر کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دیا کرو جن سے اگر غلطی ہو جائے. اگر یہ معافی دینا میرے اللہ کی سنت ہے، اللہ کی پسند، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ بندوں کو معاف کرتا ہے، غفور رحیم ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں یہ چیزیں شامل ہو جائیں، ان کی صفات میں یہ چیزیں آ جائیں، میرے بندے بھی معاف کرنے والے ہوں. تو یہ اسلام نے جو معافی کا تصور ہے، آپ دیکھیے قتل میں بھی آپشن دیا گیا کہ اگر تم چاہو تو قصاص کی بجائے دیت کی طرف آ جاؤ اور اس کی کمپنسیشن لے کے ان کو معاف کر دو. اگر بغیر پیسوں کے معاف کرو گے تو یہ زیادہ احسن ہے. اسلام نے معافی کو باقاعدہ پروموٹ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سے ایسے معاملے آتے تھے کہ آپ اس کو معافی کی طرف لے کے جاتے تھے. ہمارے کلچر میں نے یہ پہلے کہا عدم برداشت، ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. ایسی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں. میں پھر اس کے آ جا کے میری بات جو ہے وہ اس بات پہ ٹھہرے گی کہ آج ہمیں اپنے تعلیمی نصاب کو بدلنا ہوگا. ہم نے صرف بچوں کے مشین نہیں بنانا کہ وہ جائیں اور پیسے کمائیں، اور بدقسمتی سے تعلیم کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. پرائیویٹائزیشن کے بعد آج بچے کو ایم بی کرنا ہے، اس نے ایم ایس سی کرنی ہے، اس نے فلاں کرنا ہے. کیوں؟ کہ اس نے پیسے کمانے. بھی پیسے کمانے کے لیے اس کو ہنر اور سیکھنے چاہیے. تعلیم انسان کی جو ہے وہ فکری بلندی کے لیے ہے. کیا ہماری تعلیم میں کردار کی بلندی سکھائی جاتی ہے؟
क्या फिक्र बुलंद होती है हमारी तालीमी? अब हम कहते हैं जी ये औरतों के साथ ये बदसलूकी होती है, सबसे बड़ी तो हमने स्कूलों कॉलेजों से शुरू करते हैं कि जब हमने वहां पे डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रखते हैं, बच्चों को ये क्या सिखाया जा रहा है आज स्कूलों कॉलेज में, और एक हमारे जो प्रोग्राम्स चलते हैं उसमें क्या सिखाते हैं कि इलीगल रिलेशंस जो है वो किस तरह उसको जो है अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा होता है। तो ये सारी चीजें हमने रियासती सतह पे, सोशल मीडिया पे, अपने प्रोग्राम्स में, अपने टेलीविजन पे, अपने फिल्मी प्रोग्राम्स में, अपने कॉलेजेस में, तालीमी निसाब में एक जगह दुरुस्त करने से नहीं होगा, हमें मुकम्मल सारी चीजों को देख के हमें ये फैसला करना है कि अपने बच्चों को क्या बनाना चाह रहे हैं। जी ठीक है। अलामा पीर सईद वसीमुल हसन नकवी अल हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अलामा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हकूकुल इबाद पर इस्लाम ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। हमारे बहुत सारे जो हैं, अगर हमारे हकूक हैं तो हमारे उसके साथ साथ फ़राइज़ भी हैं, हमें अपने फ़राइज़ को भी पूरा करना है। हमारे यहाँ मुसाफिरों के हकूक हैं, वालिदैन के, असासा के, बेटियों के, माओं के, बहनों के, और इसके साथ साथ प्राइवेसी, लोगों की प्राइवेसी जो है, हम उनकी पर्सनल लाइफ में जाकर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस पर भी बहुत से हकूक हैं कि हमें जो है एक अच्छा शहरी किस तरह से हम बन सकते हैं, एक अच्छा मुआशरे का जो क़याम है वो किस तरह से मुमकिन है, वो इसी सूरत मुमकिन है जब हम अपने हकूकुल इबाद जो है उनको पूरा करें। यहाँ वक्त है मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद हाजिर होंगे हमारे